अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमें मसाइल का बहुत सा सामना रहता है। हमारा कंसर्न मेन होता है कि हमारी स्किन डल हो रही है, पिगमेंटेशन का शिकार हो रही है, हमने यंग भी दिखना है, हमारे बाल भी अच्छे हों, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? बालों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए? बाल रीग्रोथ कैसे हो सकते हैं, या अपनी स्किन को किस तरह से बेहतर रखा जा सकता है? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मूसा साहब। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपनी स्किन का और अपने बालों का हम किस तरह से ख्याल रखें। कोई कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करना है या सिर्फ डाइट अच्छी कर लेने से ही बेहतरी आ सकती है? दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब, जो कि UAT के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि प्रोफेशनलिज्म जो है, हर फील्ड में अगर बात की जाए तो प्रोफेशनलिज्म खत्म होता जा रहा है। आखिर प्रोफेशनलिज्म है क्या और किस तरह से इसको मेंटेन किया जा सकता है अपने काम में भी और अपनी जिंदगी में भी? और उनसे मैं ये भी सवाल करूंगी कि अभी एक रिसेंट जो वाकया है कि एक माँ की गोद ऐसी एक जगह है कि जहाँ पे दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा खुद को महफूज समझता है, लेकिन आजकल की माएँ अपने 3 बच्चों को उन्होंने कत्ल किया। आखिर किस तरफ मुआशरा जा रहा है? तो चलते हैं पहले हकीम मूसा की तरफ और उनसे मैं सवाल करती हूँ कि उनके बाल, माशाल्लाह, हम ऐसे बाल जो हैं कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने बालों को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपके बाल माशाल्लाह हेल्दी लुक दे रहे हैं, या आपने सेट ऐसे किए हैं कि हेल्दी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो केयर है और एक तो हेल्दी भी है। केयर में क्या करते हैं? पहले नंबर पे मैं एहतियाती तदाबीर की तरफ आता हूँ, जो कि वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि इंशाल्लाह ये एहतियाती तदाबीर ऐसी होंगी उन मेरी बहनों के लिए, उन मेरी माओं के लिए, उन भाइयों के लिए और उन वालदैन के लिए जो कि बच्चों के बालों से या अपने बालों से परेशान हैं। और इंशाल्लाह ये ऐसी तदाबीर होगी जो कि एक समझ लीजिए स्टैंप ही समझ लीजिएगा इनको। जो इस तदाबीर को अपनाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ उसको किसी भी किस्म के बालों के मसाइल नहीं होंगे। फर्स्ट, पहले नंबर पे तो ये है कि गर्म पानी से सर को धोना, बालों को धोना, हीट स्टाइलिंग, हेयर डाई और मुख्तलिफ किस्म के जतन, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के शशके करना बालों को। ठीक है, फर्स्ट ये है कि हमने गर्म पानी से बालों को नहीं धोना, जिससे बाल बारीक, मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना पूरी दुनिया से, यूके से हैं, सबसे ज्यादा यूके और कनाडा से हैं। ठीक है, क्योंकि सर्द इलाके हैं और गर्म पानी से लोग नहाते हैं वहां, तो जिससे गर्म पानी से बाल बारीक होता है, जड़ कमजोर होती है, बाल टूटने के साथ जड़ से भी निकलता है, बाल टूटने के साथ जड़ से भी निकलता है। एक तो हमें गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, और उसके बाद गर्म पानी से नहा लिया या नॉर्मल पानी से नहाए तो ज्यादा बेहतर है, गर्म पानी से नहीं नहाना। लेकिन अभी क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा तो जो वैसे नॉर्मल पानी आता है वो भी गर्म ही होता है, उससे नहा लेना चाहिए। सर पे गर्म पानी नहीं यूज होना चाहिए, मोतदिल पानी होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिस वक्त नहा के बाहर निकलते हैं और तावल को रगड़ना शुरू कर देते हैं सर के ऊपर, जिससे बाल कमजोर भी होता है, उसकी साख्त कमजोर होती है, उसका स्ट्रक्चर जो है बिगड़ता है। और बार बार कंघी करना, बार बार कंघी करने से भी बाल 2 मुंह वाले होते हैं। अच्छा। बार बार कंघी भी नहीं करनी। और अक्सर लोग, बड़ी आदत होती है और बार बार बालों में हाथ फेरते हैं और जज करते रहते हैं कि मेरे कितने बाल गिरते हैं, कितने बाल गिर रहे हैं, और बार बार हाथ फेरने से भी बाल गिरते हैं। आगे हम ग़िज़ाई शेड्यूल की तरफ आ जाए। इसमें लेकिन बार बार कंघी करने से तो ये सजेस्ट किया जाता है ना कि बार बार कंघी करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। वो तो अगर हम रूट्स में करें ना, हम उसकी खलाल करें रूट्स में, तो फिर अगर बालों पे बार बार करेंगे ना, बार बार करेंगे तो इसमें बाल फटता है, 2 मुंह वाला होता है। अगर आप रूट्स में कर रहे हैं तो वो तो ऐसे चंपी करके भी आप जो है खून का फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो क्या सही तरीका क्या है कंघी करने का? क्या कहा जाता है ना कि रात को सोते वक्त भी करें? मैं सोते वक्त क्यों करें, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली जो सही तरीका है ना बालों को संवारने का, फर्ज करें कि आप नहा के निकले और बाल जिस वक्त खुश्क होने के मरहले में हो ना, गीले बालों पे भी कंघी नहीं फेरना। अक्सर खवातीन गीले बालों पे कंघी फेरना शुरू कर देती हैं और खींच खींच के बाल तोड़ती भी हैं, और इससे बाल गंगरियाले भी होते हैं, बालों की लचक खत्म होती है। अगर आप पकड़े ना बाल को, थोड़ा सा खींचे, वो ऑटोमेटिकली अपनी जो है वो लचक खो बैठता है, जिससे वो गंगरियाला होना शुरू हो जाता है। आप ऐसे बेशक जज कर लीजिएगा, बाल को ऐसे खींचेंगे तो वो गंगरियाला हो जाता है। जिससे गीले बालों पे कंघी नहीं फेरनी, बाल खुश्क होने के मरहले में होना, चाहे वो खवातीन है चाहे वो मर्द है,
بال خشک ہونے کے مرحلے میں ہوں گے تو آپ بالوں کو ہاتھ سے بھی سیدھا کر لیں گے, جہاں ٹکائیں گے بال وہیں ٹکیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کنگھی کریں گے تو بال ٹکیں گے. اگر خشک ہونے کے مرحلے میں ہوں گے آپ صرف بالوں پہ ایسے ہاتھ پھیریں گے, جدھر بالوں کے لے کے جائیں گے بال ادھر ہی جائیں گے. بالکل خشک بھی نہ ہو, بالکل گیلے بھی نہ ہو, خشک ہونے کے مرحلے میں ہو, پھر اس کی مسیحائی دیکھیے گا. یہ تجربہ خود اس کا شاہد ہوگا الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے, ہم واپس حکیم موسیٰ کی طرف آئیں گے, لیکن چلتے ہیں ڈاکٹر علی ساجد صاحب کی طرف, اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ پروفیشنلزم آخر ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ, تھینک یو. پروفیشنلزم کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کیسے پروفیشنل ہو سکتے ہیں؟ اچھا, پروفیشنلزم کے کچھ بنیادی وہ ہیں شرائط, کچھ پری ریکوزٹس ہیں. کسی چیز کو اسٹیک ہولڈر یا یوزر کی توقعات کے مطابق ڈیلیور کرنا, اس کو سیٹسفیکشن دینا, اس کو ڈیلائٹ دینا, اس کو ایکسائٹمنٹ دینا, اور بطریقِ احسن کرنا, ٹینشن اور سٹریس کو کم کر کے اس کو ایک طمانینت اور سرور کے ساتھ اس کو ڈیلیور کرنا, یہ پروفیشنلزم ہے بنیادی طور پہ. یہ دنیا زندگی کے ہر فیلڈ میں اس کی اپلیکیشن ہے, سماجی حلقوں میں, تعلیمی حلقوں میں, آپ کے پاس آفیسز میں, پرائیویٹ سیکٹر میں. اس میں ڈیلیور کرنے والے کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن, اس کی پرو ایکٹیونیس, اس کی پیشن, اس کا پنکچویلٹی, یہ ساری پازیٹیوٹی, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کسی چیز کو پروفیشنل بنانے کے لیے. پروفیشنل پاکستان میں چند ادارے ہیں جن کو ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں, وہ پروفیشنل ادارے ہیں. آپ کی ڈیفنس فورسز ماشاءاللہ, آپ نے دیکھا انڈیا کو کیسے مارکا حق میں پاکستان نے شکست فاش تھی, اور پیچھے پروفیشنلزم تھا, کمٹمنٹ تھی, ڈیڈیکیشن تھی, ایک جذبہ تھا, جنون تھا, اور ڈلیوری کی کچھ ایکسٹریم پہ جانے کی خواہش تھی. تو اور آپ نے دیکھا قوم کتنی اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی سربلندی دی. اسی طرح فورن آفس ایک پروفیشنل ادارہ ہے ہمارا, پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں, امریکہ کے, ایران کے, فلانا ڈھمکانا. فورن آفس ایک پروفیشنل ادارہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اکثر و بیشتر حلقوں کے پروفیشنلزم پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. فار ایگزامپل پولیس, عوام اس سے تنگ ہے, پروفیشنلزم تو کجا بالکل ہی وہاں پہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو اگر آپ پولیس کو پروفیشنل بنا دیتے ہیں تو سوسائٹی میں ایک سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے. لگتا ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں. اللہ کرے کبھی اچھا وقت بھی تو آ سکتا ہے نا. اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا کہ طلوع فردہ کا منتظر ہے کہ دوش امروز ہے فسانہ. تو اللہ کرے. اب آپ بھی تو پروفیشنل ہیں, پورے 11 بجے شروع کر دیتے ہیں وقت پہ, سوال بھی ریلیونٹ ہیں, آپ ورائٹی بھی لے کے آتے ہیں. لیکن اگر ادارے تھوڑی سی سختی کرتے ہیں تو پھر عوام بھی تو چیختی ہے کہ ظلم ہو گیا, زیادتی ہوگی. دیکھیں جی, ابھی بڑا اچھا سلسلہ پنجاب ٹریفک پولیس نے شروع کیا ہے. میں اس سے خوش بھی ہوں, لیکن کچھ ریزرویشن بھی ہیں. انہوں نے ٹریفک کے اصولوں پہ عمل کرنے کے لیے کچھ فائن شروع کی ہے, اچھی بات ہے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ فائن کس چیز پہ ہو رہا ہے. وہ ایک شعر ہے جی, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. ہر کار والے کو 5 سے 10 ہزار 15 ہزار منتھلی بل آنے لگ گیا جی. آپ لائن کراس کر رہے تھے تو وہ بھی کیمروں کی وجہ سے. تو اگر آپ ان کو اویئر کرتے, ان کے رائٹس بتاتے, یہ کریں گے تو فائن ہوگا, تو شاید اس میں افادیت بڑھ جاتی. اور یہ تاثر نہ آتا یہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جتنی بھی اویئرنیس جو ہے وہ پھیلائی جائے کہ فائن ہوگا, جب تک ہو نہیں جاتا اگلے بندے کو یقین تو آتا نہیں ہے؟ نہیں, وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور کسی یہ بھی نہیں پتا کہ فائن کو معاف کیسے کرانا ہے. اچھا, معاف بھی ہو جاتا؟ ہاں, مجھے 20,000 فائن ہوا تھا. میں نے اس کو اپیل کی, اس کی ویڈیو دیکھی, اور 10,000 فائن معاف ہو گیا. میرے ڈرائیور نے سرخ اشارہ توڑا تھا, 10,000 اس کا میں نے پے کر دیا. مجھے کسی نے بتایا اس کی ایپ ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا. اور ایپ استعمال کرنا 90% پاکستانی کو آتا ہی نہیں ہے. اچھا, آپ تھوڑا سا ویورز کو گائیڈ کر دیں کہ کس طرح سے فائن جو ہے وہ معاف کروایا جا سکتا ہے. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. آپ اس کی باقاعدہ ایک ایپ ہے, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور لاہور پولیس کا نام لکھیں تو ایک ایپ آ جاتی ہے. اس میں آپ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر ڈال لیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا بھائی, بیٹا, بیٹی, بیوی, ہسبینڈ کوئی نہ کوئی چلا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی کرے نا تو آتا مالک کے نام پہ. مالک کو گھر میں ایک محبت نامہ آیا تھا 15-20 ہزار کا کہ یہ آپ پے کریں, اور پھر پولیس جگہ جگہ کھڑی ہوتی ہے, ان کے پاس باقاعدہ انسٹرومنٹ ہے, وہ اسے نمبر سے دیکھتے ہیں, اس کو گاڑی کو روک کے کہتے ہیں یہ بھی پے کرو. تو یہ ڈر ہوتا ہے 20-25 ہزار پے کرنا, اگر 2-3 مہینے کا بل اکٹھا ہو گیا. اکثر و بیشتر آپ کے گھر میں بھی نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چلو جی ملٹی پلائی ہونے دو. یہ غلط امپریشن ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہو, موقع پہ پکڑتے ہیں. ہاں جی, وہ موقع پہ وہ سائٹ پہ کر کے, اب آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے اپیل کرنی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو 1-2 دن دے دیں. مجھے انہوں نے روکا تھا اپیل کرنے کے, 2 دن دیے, میں نے اس پہ اپیل کی, باقاعدہ اس کی ویڈیو دیکھی اور بتایا کہ آپ کا
میں مڈ لین سے رائٹ لین پہ جا رہا تھا, انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کیمرے سے, جی آپ 2 لین میں چلا رہے تھے. میں نے کہا جب میں لین کراس کروں گا تو پہلی لین سے دوسری لین پہ آؤں گا تب بھی تو ہوگا نا, یہ تو 2 جگہ ہی ہوں گے. انہوں نے میرا موقف تسلیم کر لیا, ان کی گریٹنس ہے. تو یہ فائن معاف بھی ہو جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی بتاتا بھی نہیں. اچھی تھی جو فائن معاف ہو گیا. یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے, چلتے ہیں حکیم موسیٰ کی طرف, اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ بچوں کی ہیئر گروتھ آج کل کی اگر بات کی جائے, نہ ہماری ڈائٹ اچھی ہے نہ ویسے ہم ماحول میں رہتے ہیں, بچوں کے بالوں کا بھی بہت مسئلہ آ رہا ہے, گروتھ نہیں ہے, کہیں کہیں بال ہے. تو بچوں کے لیے کیا کیا جائے؟ ماشاءاللہ پہلے نمبر پہ تو سوال اچھا ہے کہ ڈائٹ پلان کرنا سیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. موسٹلی لوگ میرے پاس جو آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب میں نے نا آپ کی ویڈیو دیکھی ہے جہاں پر آپ ڈائٹ پلان غذائی شیڈیول سیٹ کر رہے ہیں, تو ہم نے صرف اس کو فالو کیا, ہمارا ہیئر فال ٹھیک ہو گیا. بے شمار خواتین, بے شمار جو ہے وہ مرد حضرات غذائی شیڈیول میں موسٹلی خالی پیٹ پانی سے پرہیز کرایا جاتا ہے, چائے یعنی کہ ایسڈک چیزیں, کولڈ ڈرنک, بیکری آئٹم یعنی کہ برگر, شوارما, پیزا, ٹھیک ہے, اور موسٹلی بیکری آئٹم سے ہم پرہیز کر کے الحمدللہ بالوں کو جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن خالی پیٹ پانی پینا تو فائدہ مند نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندے کے لیے جو وہ سود مند ثابت ہوتا ہے, اور جو موسٹلی جو حکیم حضرات ہیں نا وہ خالی پیٹ پانی کو پرہیز کرواتے ہیں, جس سے میدے اکثر اوقات نا بڑی عادت ہوتی ہے لوگوں کو صبح اٹھتے ہی ٹھنڈا پانی پینا شروع کرتے ہیں, دل گھبرا رہا ہوتا ہے, اکثر اوقات میدے کی حرارت بجھ جاتی ہے جس کے سبب بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. مسلسل خالی پیٹ پانی پینا بھی نا مسلسل بڑی عادت ہوتی ہے نا, صبح اٹھ کے لو جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو قریب ترین بیماری لگتی ہے نا جو خالی پیٹ پانی پیتے ہیں وہ عصبی شوگر ہوتی ہے, جو موسٹلی پیتے ہیں, اور جوڑوں میں درد, اعصاب میں ویکنس, اس کی بے شمار میں جو ہے وہ نقصانات بتا سکتا ہوں. فی الحال ہمارا ہے کہ ہم بچوں کے بالوں کا بڑا مسئلہ آتا ہے. جو ایک ہوتے ہیں معصوم بیبی جو ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے ایک تو بال بریک بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے نا یہاں سے گروتھ نہیں ہوتی, اکثر بچوں کے آگے فور ہیڈ پہ گروتھ نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا نا نسخہ بتاتا ہوں. ایک ہوتی ہے ٹاٹ بوری, بوری ہوتی ہے ٹاٹ بوری, اس کا چھوٹا پیس لے لے ہاتھ کے برابر, ٹھیک ہے, پیس لے کے اس کو جلا کر سیاہ کر لے, 2 چمچ اس کی سیاہ حاصل کرنی ہے. اور جو سرسوں کا آئل ہوتا ہے نا حسب حاجت 100 گرام لے لے, 200 گرام لے لے, اس میں خوب پھینٹے, اس کو مکس کر لے اور وہ بچوں کو لگانا شروع کر دیں. یقین جانیے یہ 10 سے 15 دن کے اندر اندر بال موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بال جو ہے وہ لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بالوں کی گروتھ تھکنس بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ معمولی سا نسخہ ہے. اور بچوں کے لیے کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے؟ بچوں کے لیے جس سے بچہ پلے پھولے بھی, بچے کا کلر بھی گورا ہو, اور بچہ جو ہے وزن بھی بڑھائے اور صحت مند بھی ہو, اور دانت بھی اچھے طریقے سے نکالے, اور بغیر درد کے اور بغیر کسی بیماری میں مبتلا. مکھن لے 2 ماشا, اور اس میں حسب حاجت دیسی کھانڈ ملا لے, حسب حاجت دیسی کھانڈ ملا کے پہلے ہفتے 1 ماشا دے, دوسرے ہفتے 2 ماشا دے, تیسرے ہفتے 3 ماشا دیتے جائیں. 4 ہفتوں کا یہ کورس ہے. اس سے بچہ پلے پھولے گا بھی الحمدللہ, اور بالوں کی صحت بھی بہت اچھی ہوگی. کسی خاص وقت میں یہ دینا ہے یا کسی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں؟ صبح کے ٹائم, ناشتے سے پہلے. بچے نے کیا ناشتہ کرنا ہوتا ہے, جو زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر بڑے بچے بھی ہیں ناشتے کے بعد. ہر ایج کے بچے کے لیے ہے, ہر ایج کے بچے کے لیے. چھوٹے بچے سے لے کر 1 سال کے بچے سے لے کر آپ 10 سال تک کروا سکتے ہیں. بچوں کو بہت زیادہ دودھ پلانا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ڈاکٹرز تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ زیادہ دودھ نہیں دینا. بہت اچھا سوال ہے یہ بھی آپ کا. اکثر ماؤں کا نا خیال ہوتا ہے کہ ہم بچے کو دودھ زیادہ پلائیں گے تو بچہ ہمارا زیادہ صحت مند ہوگا, تندرست ہوگا. تو اکثر مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دودھ پلانے کے سبب ان کا بچہ جو ہے نا مزید بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. لوز موشن, بچے کے پیٹ میں درد, چیخ کے رونا, اور گھٹنوں کو سمیٹ کے پیٹ کی طرف لے آنا, بے شمار مسائل, اور کانوں کا درد. اکثر اوقات نا ماں کے دودھ میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں, ماں کے دودھ میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں. ماں کے دودھ کی بھی صفائی کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے. اس میں سارے فہرست ہے سونف اور شکر. اگر ان کو مساوی الوزن لے کر پاؤڈر بنا کر اس کا 1 چمچ ماں کھا لینا تو الحمدللہ ایک تو دودھ کی صفائی ہوتی ہے جس سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر بچہ بھی دودھ ہضم نہیں کر پا رہا تو اجوین
بیسٹ سولوشن ہے ایک چٹکی اجوائن کی لیں آپ 1 کپ پانی میں ڈال کر اس کو ابال لیں, قہوہ بنائیں اس کا, 1 چمچ قہوہ لینا ہے اور اس میں رتی بھر نمک ملا لیں سیاہ, اور وہ بچے کو چٹا دیں, پلا دیں. الحمدللہ پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہوگی اور دودھ ہضم ہوتا جائے گا. جس وقت دودھ ہضم ہوتا جائے گا تو ظاہری بات ہے بچہ پلے پھولے گا, صحت مند تندرست ہوگا. چھوٹے بچے نے دودھ ہی تو پینا ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ بچے اسکول وغیرہ بھی جاتے ہیں اور ایک سے دوسرے میں جوئیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. جی جی, مائیں بہت پریشان رہتی ہیں, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ جوئیں تو انسان کو صدیوں سے پریشان کرتی آ رہی ہے اور ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے بڑا معمولی سا نسخہ ہے, بار بتایا اور لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اور ایک تو صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے ارنڈ ہوتا ہے, ایک بڑا عام مل جاتا ہے, عام جڑی بوٹی ہے جس کا کسٹر آئل بھی تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ارنڈ ہے اس کا نا ہاتھ کی نما کا ایک پتا ہوتا ہے. اس کے صرف 5 پتے, 5 انگلیاں اور 5 پتے ہم نے توڑنے ہیں. اس کا جوس نکال لیں, کوٹ کر جوس نکال لیں, یا اس میں کو بلینڈر میں ڈال کر کپڑے میں ڈال کر اس کا جو ہے وہ جوس نکال لیں. ہم نے آدھا کپ جوس لینا ہے اس کا, اور 1 کپ تلوں کا تیل لے لینا ہے, میٹھا تیل جو ہوتا ہے. تلوں کا تیل لے کے اس میں دونوں کو مکس کریں اور ہلکا جوش دیں. جس وقت وہ سارا پانی خشک ہو جائے گا نا, آئل باقی رہ جائے گا, اور اس کا سارا اثر آئل میں آ جائے گا. بچوں کے سر میں لگانا شروع کر دیں. یقین جانیے رات کو آئل لگائیں, صبح بستر کے اوپر انشاءاللہ اس کی جمعوں کی لاشیں ہی ملیں گی آپ کو. وہ الحمدللہ نشتر ہو جائے, ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے. شیمپو کس طرح کا استعمال کرنا چاہیے؟ شیمپو آپ نے جو استعمال کرنا ہے نا, اکثر فرسٹ تو میں کہتا ہوں میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا, میں ڈائریکٹ شیمپو نہیں لگاتا سر. پہلے سر واش کریں گے صابن کے ساتھ, کریمی صابن لے لیں, کوئی بھی جو ڈرائی نہ ہو, زیادہ بالوں کو ڈرائی نہ کریں. کریمی صابن لیں, اس سے سر کو واش کریں, اور اس کے بعد جو شیمپو بھی آپ نے یوز کرنا ہے نا, اس کے بھی مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے تارا میرا کا تیل 1 چمچ شیمپو میں, 1 ڈبیا جو شیمپو کی اس میں 1 چمچ ڈال لیں یا 2 چمچ ڈال لیں, اور اس کو خوب حل کریں, پھر شیمپو کا استعمال کریں. ایک تو اس کے مضر اثرات کم ہوں گے, ایک آپ کے بالوں کو روکنے میں مدد کرے گا, اور ایک آپ کے بال جس وقت دھوئیں گے اس کے بعد بال سلکی شائنی ہوں گے الحمدللہ, اور اس میں وہ سموتھ ہو گئے. ساتھ ہی ساتھ جو پھٹ جاتے ہیں نا بال, 2 منہ والے ہو جاتے ہیں, الحمدللہ اس میں بھی بہتری آتی ہے. صرف 1 چمچ تارا میرا کا آئل ایڈ کرنے کی صورت میں, صرف 1 ڈبی شیمپو میں کرنا. یہ بہت بڑا نسخہ. آپ اپنی سکن کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ میں تو زیادہ تر دیسی گھی کا استعمال کرتا ہوں فیس پہ, اور وہ بھی ابھی بھی میں نے لگایا ہوا ہے. وہ بھی دیسی گھی ایسا ہونا چاہیے کہ جتنا پرانا ہو وہ اتنا ہی زیادہ بوسٹ دے گا, اتنی ہی اس کی پوٹینسی بڑھ جاتی ہے. سکن کی ٹائٹننگ, وائٹننگ, تل, چھائیاں, اور ایسے مرد حضرات, ایسی خواتین اور ایسے بچے جو کہ 5 سال, 10 سال, 20 سال سورائسس, ایگزیما, الرجی کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں, جو کہ بیماری ایسی ہے خارش انسان کی رات کی نیندوں کو خراب کر دیتی ہے. یہ دیسی گھی وہاں بھی کام کرے گا. اگر آپ کو 2 سال پرانا دیسی گھی کہیں سے مل جاتا ہے نا, یقین جانیے آپ اس کو خارش, چنبل, ایگزیما اور الرجی کے مقام پہ لگانا شروع کر دیں. یہ اس کو ایسے کھاتا ہے, ایسے ہموار کرتا ہے اسکن کو, آپ حیران رہیں گے. آپ چھائیوں کی طرف آ جائیں, یہ چھائیوں پہ بھی کام کرتا ہے الحمدللہ. چھائیے ایسی نامراد بیماری ہے, آپ انسان کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے. خواتین بیچاری میکرو نیڈلنگ, PRP, لیزر, ایکزوزوم, یعنی کہ کوئی ایسا جتن نہیں چھوڑتی, کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑتی, لیکن علاج پھر بھی نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا چھائیوں کا علاج. کیسے کریں گے آپ؟ میرے پاس ایسی بے شمار خواتین آئی ہیں جو کہ نیوز اینکر اور ماڈل, ڈرامہ ایکٹر, فلم ایکٹر, جو کہ لاکھوں کا ٹریٹمنٹ کروا کے اور 10 سالوں سے کروا رہی ہے. یہ ڈاکٹر دنیا کے, پوری دنیا کے ڈاکٹروں کی جو ہے انہوں نے برانچز کو جو ہے چھانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ دیسی گھی سے آپ اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں. خالی دیسی گھی اپلائی کرنا ہے, کچھ مکس کرنا ہے؟ اگر تو اس کی جڑ ختم کرنی ہے نا, وہ آپ غذائی شیڈیول کے علاوہ سیٹ کر ہی نہیں سکتے. 110% آپ اگر غذائی شیڈیول سیٹ کر لیجیے. موسم چل رہا ہے بڑا نفیس بے ضرر,
غذاؤں کے لحاظ سے اگر آپ نے ان کے لیے یہ موسم صحیح ہے جنہوں نے چھائیوں کو جلدی ٹھیک کرنا ہے اور صرف ایک موسم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس موسم میں کدو ہے, ٹینڈے ہیں, دال مونگ کالی توری, ٹینڈے ٹینڈیاں, خربوزہ, تربوز, پپیتا, اور ایک میں آپ کو بتاؤں جو کہ گلوٹاتھیون کو بھی مات دیتا ہے اور اس کے سامنے سمجھ لے کہ کچھ بھی نہیں ہے. گلوٹاتھیون کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی سمجھ لے کہ آپ نے الحمدللہ کوئی جادو کی پڑیا یا جادو کے پھلی کھا لیے, جیسے کہ منکا. یہ سکن کے لیے کیا پوری باڈی کے لیے سمجھنے کے اکثیر رکھتا ہے. صرف 3 دانے اگر منکا کے ہم رات کو بھگو دیں, صبح اس کا بیج نکالے, وہ کھا لیا, بیج کو پھینکا اور منکا کو کھا لیا. آپ نے صرف 3 دانوں کو 3 منتھس یوز کرنا ہے اور ساتھ یہ غذائی شیڈیول سیٹ کر لینا ہے جو میں نے بتایا. اگر میدا ٹھیک ہے تو پھر دودھ والی چیزیں بھی استعمال کریں, دودھ رس, سویاں, کسٹرڈ, فرنی, رس ملائی, ان میں الائچی ڈال کر. آپ نے صرف 3 مہینے یوز کرنا ہے اور یہ 3 مہینے یہ جو سبزیاں ہیں رہتی ہیں. یقین جانے آپ کی جتنی مرضی ضدی پرانی شاہی ہے نا, جتنی پرانی شاہی ہیں, تل ہیں آپ کے فیس پہ, آپ کے ڈارک سرکل ہیں, یہ جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہ لگا. اگر لائنز بن رہی ہیں فور ہیڈ پہ یا فیس پہ, دیسی گھی اس کا بادشاہ. ایک میں آپ کو اور نسخہ بتاتا ہوں. پھل ایک ہے, اس کے فائدے 2 ہیں. گٹلی کا فائدہ الگ ہے, اس کا جو گودا ہے اس کا فائدہ الگ ہے. یعنی کہ ایک بندہ ہے, فرض کرے کہ وہ چیز لے کر آیا ہے, اس کی سکن ہے ڈرائی یا اس کی سکن ہے آئلی, یہ ایک بڑا ہی نا یعنی کہ کمال کی چیز ہے ایووکاڈو. اگر آپ کی سکن آئلی ہے نا تو آپ اس کی گٹلی کو میش کر کے, کیونکہ وہ خشک سرد ہوتی ہے, پورز کو شرنک کرے گی, اس کو روز واٹر میں نا اس کو میش کرے, اس کو روز واٹر میں اس کی کریم تیار کر لیں, اس کی گٹلی کی کریم تیار کر کے چہرے پر اس کی ہلکی مساج کرے, جذب کرے اس کو چہرے پر نا منٹ کے لیے, اور 3 گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں. اس کے بعد آپ اس کو واش کریں. سکن کی چمک کے ساتھ, سکن کو ٹائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پورز کو شرنک کرے گا اور قدرتی شائننگ دے گا. یہ ہو گیا آئلی سکن والوں کے لیے. آگے جن کی سکن ڈرائی ہے وہ کیا کریں گے, اس کا گودا استعمال کریں گے. وہ تر گرم ہوتا ہے, 5 نمبر میں آتا ہے. اس میں تری ہوتی ہے, آپ اس کو خشک دودھ 1 چمچ آپ تازہ پانی میں ڈالیں, حسب حاجت پانی لے کے اس کا پیسٹ تیار کریں, اور جو اس کا ایووکاڈو کا گودا ہوگا اس میں خوب کریم تیار کریں, چہرے پر خوب مساج کریں. اس سے سکن الحمدللہ سافٹ, نرم, جسے کہتے ہیں نا کورین سکن, اگر کوئی چاہتا ہے نا بیبی سکن چاہتا ہے تو الحمدللہ یہ ایک اکسیر ہے, یہ معجزہ کہہ سکتے ہیں. اگر کسی کی نارمل سکن ہے, نہ آئلی ہے نہ ڈرائی ہے, تو وہ گٹلی یوز کرے گا کہ گودا یوز کرے گا؟ دونوں کو مکس کر کے یوز کر لیں, یہ بے ضرر ہو جاتی ہے نا, مکس کر کے, اور دونوں میں سے کوئی سی بھی چیز یوز کر سکتا ہے. الگ نسخے بھی ہیں, الگ بھی بتا سکتے ہیں, الگ نسخے بھی ہیں. ایک نسخہ بہت فیمس ہے طب میں, وہ موسٹلی جو ہے وہ میں آؤٹ آف کنٹری میں جو آتا ہوں, اور خواتین اس کو بڑا پسند کرتی ہیں. ادھر بھی بے شمار لوگ خواتین پسند کرتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا لوگ جاتے ہیں گلوٹاتھیون کی جو ہے وہ ڈرپ لگواتے ہیں. یہ ایسی دیسی ڈرپ ہے, آپ کیا پوری دنیا الحمدللہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں اس کی تعریف کیے بغیر رہیں گے نہیں. سندل کا شربت لینا ہے, 1 بوتل سندل خالص ہونا چاہیے, اور اس میں آپ نے 6 گرام زعفران اسپینش, جو کہ اپنی الگ ہی خاصیت رکھتا ہے عام کشمیری انڈین زعفران سے نا, اسپینش زعفران لیں 6 گرام, اور اس کا برادہ بنائیں, پاؤڈر بنائیں, اور اس میں مکس کر لیں 1 بوتل جو 600 گرام کی یا 800 گرام کی ہماری سندل کی ہوگی. اس کو خوب شیک کریں. شیک کرنے کی صورت میں اس کو 5 دن کے لیے رکھ دیں, وہ اپنی شکل جو ہے نا وہ چینج کر لے گا, اس میں کیمیائی تبدیلیاں ہو جائیں گی. یہ سمجھ لے کہ یہ آپ 20 بھی گلوٹاتھیون کی بوتلیں لگاتے ہیں نا, یہ اس سے بھی برتر ہے, اس سے بھی بڑھ کر کام کرے گا الحمدللہ. پیور سندل کا پتہ کیسے چلے گا؟ جو مارکیٹ میں عام بوٹلز ملتی ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کی, وہ لی جا سکتی ہے؟ اگر کمپنی کی بات کی جائے تو پھر ادارہ سلیمانی یا کرشی, یہ 2 ہیں, ان کی جو ہے وہ زیادہ سود مند ہیں, اور اس میں مکس کر کے پینا شروع کر دیں, آپ کا کوئی جسم کا حصہ بچے گا نہیں جو کالا رہے. یہ ایسی بے خطا چیز ہے, اور پینا 3 مہینے ہے اس کو.
صبح خالی پیٹ یا کسی بھی جس وقت مرضی پیے، لیکن دودھ میں ڈال کے، خالص دودھ ہو 1 گلاس، اس میں 2 چمچ اس کے ڈال لیں، 1 چمچ میٹھا کم کرنا چاہیں آپ 1 چمچ ڈال لیں، آپ کو شوگر ہے آپ آدھی چمچ ڈال لیں، یہ شوگر کے پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر ساجد کی طرف چلتی ہیں۔ ساجد صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ حکیم صاحب سے کوئی آپ کا سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں 50s کے بعد پاکستان میں 50s کے بعد پاکستان میں پروفیسر ٹائپ لوگ، بابو ٹائپ لوگ، آفیسر ٹائپ لوگوں کو ایک کمر درد کی شکایت ہوتی ہے کرسی پہ بیٹھنے کی وجہ سے، کمپیوٹر یوز کرنے کی وجہ سے، اس کا کوئی ہے توڑ آپ کے پاس؟ الحمدللہ اس میں موسٹلی تو ہم غذاؤں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں نا ایک جو میرے استاد ہیں نا، وہ عرصہ دراز سے کمر درد کا نا علاج کرتے ہیں۔ ایک ملتا ہے دتورا، آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، آپ بخوبی واقف ہو گئے دتورے سے۔ دتورے کے پھل کو اگر ½ kg دتورے کا پھل ہو اور 1 kg کڑوا تیل جو کہ سرسوں کا تیل ہے اس میں جلایا جائے، یہ بے شمار حکیم حضرات کمر کے درد کے لیے یوز کرواتے ہیں۔ تازہ پھل لیں، اس کے سرسوں کے تیل میں ڈال کر جلانا شروع کر دیں، 1 پھل ڈالتے جائیں اور جلاتے جائیں، 1 پھل ڈالتے یعنی ½ kg لینا ہے، آیا کہ وہ سارا پھل جل جائے اور آئل باقی رہ جائے، ان کو پن چھان لیں، پن چھان کر آپ نے اس کو شیشی میں محفوظ رکھنا ہے۔ آپ ایسے بھی اس کی مساج کر سکتے ہیں، کمر کے اوپر مساج کر کے اس کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ دیں۔ اگر اس کی پوٹینسی مزید بڑھانی ہے، اس کو مزید بوسٹ دینا ہے، تو پھر ہم آ جائیں گے ارینڈ کا پتا لیں گے بڑا اور تیل اوپر لگا کے توے پہ تھوڑا سا سیک دے لیں گے، اس کو سیک دے کے تھوڑا نرم ہونے کی صورت میں، تھوڑا گرم ہونے کی صورت میں کمر کے اوپر باندھ کر آپ سو جایا کریں۔ الحمدللہ یہ فوری ریلیف کے لیے بہت ہی سود مند ہے۔ اگر کھانے کے لیے آپ ساتھ استعمال کرنا چاہیں، جو کہ ہربل میں اینٹی بایوٹک ہے، اس میں ہلدی، سونف، ملٹھی کا صفوف آتا ہے، بڑا فیمس ہے۔ گڈ۔ آپ ہلدی، سونف، ملٹھی چائے کی آدھی چمچ صبح شام استعمال کرنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ یہ ایک اکسیر ہے، اس پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ دودھ بھی لیا جائے۔ اگر میدا خراب ہے پھر دودھ نہیں لیں گے، میدا خراب نہیں ہے تو جو ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک اکسیر کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ اعصاب، عضلات، دل و دماغ، عزائر ریسا کو بھی الحمدللہ تقویت دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر علی کی طرف آپ چلتے ہیں۔ سر، ایک کیس دیکھنے میں آیا کچھ دن پہلے، ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کا گلا جو ہے وہ انہیں ذبح کیا، اور پتہ چلا کوئی افیئر تھا، اس کے سلسلے میں جو ہے اس نے بچوں کی جانیں جو ہیں وہ قربان کر دیں۔ تو کیا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اچھا، ایک ماں کر سکتی ہے ایسا کام؟ میں آپ کو ایک گزارش کروں، پاکستان میں پرانے زمانے میں اور آج بھی دیہاتوں میں جھاڑ پھونک اور دم اور اس کی وجہ سے علاج کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں روحانی برکت اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جب ماڈرن سائنس آ چکی ہے تو ذہنی امراض پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ذہنی علاج پہ مراعظ کی شدت اور حدت اور وسعت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ سال پہلے خبر چھپی تھی کہ پاکستان کی 44% آبادی بلا واسطہ براہ راست جزوی یا کلی طور پہ ذہنی مریض ہے۔ آپ روایتی سنسنی والی خبریں سے گریز کرتے ہوئے اس کو اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ذہنی مریض ہو۔ کل ٹرمپ پہ حملہ ہوا ہے اور آج ٹرمپ نے کیا دیا کہ وہ ذہنی مریض تھا، قتل کرنے والا جو گولی چلانے آیا تھا میرے پہ۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ بعید از امکان نہ سمجھیں کہ یہ ذہنی مرض کی ایک ڈائمینشن ہو سکتی ہے، اس کی ایک برانچ ہو سکتی ہے، اور اس کی شناخت نشاندہی ہمارا فرض ہے۔ اب پاکستان کے اخباروں میں خام خواہ اس طرح کی اس کا فلانا سے تھا تو فلانے سے تھا تو یہ تھا تو اس کا بیان بھی تو سامنے آیا ہے، بیان تو ہو سکتا ہے ذہنی مرض کی ایک اپنی انتہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے مطلب ذہنی مرض 3 بچوں کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے بچوں کو مارا۔ سوسائٹی میں یہ چیزیں تو اس وقت سے ہو رہی ہیں جب آدم کا سٹارٹ ہوا تھا، حابیل کو قاتل، اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، ذاتی مخاصمت تھی، دشمنی تھی، حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا۔ میاں بیوی کے جھگڑے اتنے سویر بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں اس سے میں ذبح کر دیا جائے۔ اہم چیز یہ ہے کہ میرج کے بعد کاؤنسلنگ کے سینٹر پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے۔
मैरिज काउंसलर मिडिल और अपर क्लास के लोगों के लिए हैं, साइकोलॉजिस्ट खवातीन और मर्द इस पे काम कर रहे हैं। 80-90% खवातीन हैं काउंसलर जो साइकोलॉजिस्ट हैं। हुकूमत को इस तरफ मौका देना चाहिए, सोचना चाहिए कि बड़े शहरों में, देहातों में, तहसील लेवल पे जिस तरह मेडिकल के बेसिक हेल्थ यूनिट कायम किए गए हैं, इस तरह मेंटल के बेसिक हेल्थ यूनिट भी कायम हो, जहाँ पे वीकली 1 से 2 दफ़ा चंद घंटे के लिए लेडी काउंसलर या मेल काउंसलर बैठे, उनकी काउंसलिंग करे और उनको इनको सही सिमत पे लेके जाए। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि जहाँ बेसिक हेल्थ नहीं है, वो मेंटल हेल्थ तो एक लग्जरी समझी जाती है। और कोई बंदा ज़हनी तौर पे डिप्रेस या एग्जाइटी का शिकार हो, स्ट्रेस का शिकार हो, उस जगह इसलिए नहीं जाता कि उस पर ठप्पा लग जाता है पागल होने का, जी पागल था वहाँ चला गया। तो ये जिस तरह जिस्मानी मर्ज है, जहन का भी कैंसर की एक्सट्रीम पागलपन है। तो हल्के जो मरबराइज हैं वो शुरू में लाइट काउंसलिंग से, लाइट मेडिसिन से हल हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे क्यों होते जा रहे हैं कि सब्र जो है अब हमें रहा ही नहीं? उसकी एक बेसिक वजह एक्सप्लॉयटेशन है सोसाइटी में। कब्जा ग्रुप के पास 1-2% है जो पूरे मुल्क के वसाइल को चूस रहा है, नीचे आने नहीं देता। तो जब नीचे महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी और अफलास का जोर होगा तो अनड्यू स्ट्रेसेस भी बढ़ेंगे, ज़हनी मर्ज भी बढ़ेंगे। इसमें सोसाइटी में सोशल इक्विटी लाना, जस्टिस करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का हल है जो नहीं किया जा रहा। अब आप देखें ना कि बिजली का महंगा होना, पेट्रोल का महंगा होना, तनख्वाहें तो कब बढ़ती हैं? प्राइवेट सेक्टर में दुकानदार कीमतें बढ़ा देता है, तनख्वाह दर तक वापस ही जा रहा है और फिर अल्टीमेटली करप्शन की तरफ जाता है। तो हो सकता है इसके पीछे भी बेरोजगारी या अफलास का एक इशू हो। हम रवायती उस तनाजुर में लेके मजा लेते हैं, चस्के लेते हैं, हमारा एक कल्चर है, लेकिन इसको आप माली तनाजुर में भी ले सकते हैं, आप इसको ज़हनी मराइज के तनाजुर में भी ले सकते हैं, आप इसको किसी और सोशल इश्यूज के तनाजुर में भी ले सकते हैं। लेकिन अभी अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो 99% जो पाकिस्तान की जितने भी कपल्स चल रहे हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े हैं, तो क्या सब में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, उसमें खानदानी मसाइल भी होते हैं, सास की बेजा मुदाखलत, ताने, गीबत, उसके बाद बुराई को पब्लिकली एक्सपोज करना। और अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान पाक में हुक्म दिया है कि तजस्सुस ना करो, ला तजस्सुसु, गीबत ना करो, अल्लाह ताला बार बार मना करता है। ये जो सोशल इवल्स हमारे पास आ गए हैं हिंदू कल्चर के तफैल, इसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा, वरना सोसाइटी में बुराइयां फैलेंगी। सब्र और एक खामोशी और 100 सुख, ये इसका हल है। आप देखते रहें, और अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया है कि दूसरों की बुराई को छुपाओ, ऐप को उसको इजहार ना करो और किसी की दिल शिकनी ना करो। लड़ाइयों की वजह दिल शिकनी, ताना जोई पुराने पाक में हुक्म है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि खराबी हर उस शख्स के लिए जो लोगों के लिए ऐप निकालता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है कि बेटी बोले तो दिल की साफ है, बहू बोले तो बदजुबान है? ये सोच का बदली जा सकती है, इतने मॉडर्न एडवांस होते जा रहे हैं। इसका हल एक आ चुका है कि शहरों में 60% न्यूली मैरिड कपल जो हैं शहरों में अलग रह रहे हैं। माँ बाप से गुस्सा नहीं, लड़ाई नहीं है, लेकिन कहते हैं हमारी एक अपनी लाइफ है, आपने अपनी लाइफ एंजॉय की, अब हम एंजॉय करने दें। अब हमें बुजुर्ग खवातीन और हजरात को ये मानना पड़ेगा कि बच्चों को उनको अपना हक दें, अगर वो अफोर्ड कर सकते हो तो लहदा लें। जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े फ़ायदे हैं, बच्चों की वो बेबी सिटिंग दादा दादी नाना नानी कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे बज़िद हैं तो लहदगी में कोई मुसर नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें कि वो वहीं रहें 2-3 कमरे के घर में, ना उनके पास प्राइवेसी है, ना वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं। तो हमें अपनी सोचों को वक्त के तकाज़ों से हम आहंग करते हुए बदलना पड़ेगा और एक टॉलरेंस बढ़ानी पड़ेगी, पेशेंस बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। चलते हैं हकीम साहब के पास वापस। सर, बदलते क्लाइमेट में जिस्म पे अजीब से दाने नमूदार हो जाना, उस पर भी देसी घी अप्लाई करना है? अगर किसी के पास देसी घी खालिस नहीं है तो वो क्या करे? इसमें बेशुमार और नुस्खा जात हैं जिससे हम अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे के दानों को ख़त्म कर सकते हैं, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खासियत में कदरे बेहतर है। और इसमें एक नुस्खा है, हल्दी 1 चम्मच और गाय का दूध हस्बे ज़रूरत और गंदम का आटा जो कि घर से ही मिल जाता है। जवानी के दाने, अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, जी ये जवान हो रहा है। जवानी के दाने अमूमन लोगों को निकलते हैं बुढ़ापे में भी। बुढ़ापे में तो वो खैर वो हरारत ही नहीं होती वजूद में जो के दाने निकले। जवानी के दाने ये अमूमन जो है ना लफ्ज़ बोला जाता है।
جس وقت چہرے پہ نکلتے ہیں بے شمار اور وجوہات بھی ہوتی ہیں, معدے کی خرابیوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, خون کی خرابیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اس کا بھی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, غذائی شیڈول وغیرہ سیٹ کرنے پڑتے ہیں کچھ ساتھ. عموماً جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شربت صافی کا استعمال کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ شربت صافی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بزوری مکس کریں, بزوری اور صافی مکس کریں, جو چہرے کو قدرتی طور پر اور تیزی کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ شربت بزوری میں صافی مکس کریں, ایک ایک چمچ پانی میں مکس کر کے وہ پی لیا کریں. آیا کہ خون کی صفائی ہو, ساتھ ساتھ جلد کی بھی صفائی ہو, تھوڑی حرارت اعتدال پہ آئے, نہ کہ کم ہو, اعتدال پہ آئے, جو کہ ہم نے چہرے پہ لگانا ہے نا, جو کہ تیزی کے ساتھ ہمارے دانوں کا خاتمہ کرے, انفیکشن کا خاتمہ کرے اور سکن کو ہموار کرے. اس میں گندم کا آٹا 1 چمچ جو کہ گھر کا ہو, ہلدی خالص 1 چمچ, اور گائے کے کچے دودھ میں جس کی قدرتی حرارت ابھی برقرار ہو. اگر تیزی کے ساتھ رزلٹ لینا ہے, ویسے تو معمول کے مطابق بھی چل جائے گا, گائے کا دودھ ہو جائے بس ڈال دیں. اگر اس کی قدرتی حرارت برقرار ہوگی نا اس دودھ کی, تو آپ اس میں مکس کر کے چہرے پر فوراً لگائیں, ہلکے ہاتھوں سے مساج کر کے. یہ صرف 7 دن کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا پڑتا, ورنہ تو لوگ سال ہاں اس کی ادویات لیتے ہیں, سال اس کی ادویات لیتے ہیں. ایک معمولی سا نسخہ ہے, بڑے بڑے نسخوں سے الحمدللہ یہ بازی لے جاتا ہے. یہ ٹیمپریری طور پہ ٹھیک ہوگا یا پرماننٹ ہو جائے گا؟ میں نے دیکھ نا اس کے ساتھ میں نے ادویات بھی بتا دی, شربت صافی اور بزوری, جو کہ اندرونی طور پر الحمدللہ خون کی صفائی کر کے جگر کو بہتر کرے گا, جگر کو ایکٹیویٹ کرے گا, اور فاسد رطوبتوں کو, فضلات کو کا خاتمہ کر کے الحمدللہ جگر کو جیسے کہ سمجھ لے کہ شیشے کی طرح صاف کرے گا. کوئی پرہیز بھی کرنا کھانے پینے کا؟ پرہیز ایسڈک چیزیں ہوتی ہیں آج کل موسٹلی جو ینگ جنریشن ہے نا, تو یہ غذائیں ان کی ایسڈک ہی ہے. ایسڈک میں چائے, کولڈ ڈرنک, برگر, جب سے میں نے پہلے بتائی برگر, شوارما, پیزا, ٹکا, کباب وغیرہ سارا کچھ یہی چلتا موسٹلی. ٹھیک ہے, ان غذاؤں سے پرہیز کر لیا جائے, نیچرل کی طرف بندہ آ جائے, تو الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہوں. اور حل اس کا یہی ہے جو کہ میں نے بالکل شارٹلی بتایا, کہ آپ صرف اور صرف شربت بزوری اور صافی مکس کر کے پیتے, کیونکہ آج کل اتنا کوئی پرہیز بھی نہیں کر سکتا, ہوتا ہی نہیں ہے پرہیز. تو بیسٹ ہے کہ آپ شربت بزوری اور صافی پیتے رہیں, سکین کی صفائی کے لیے, سمجھ لیں کہ یہ ایک جھاڑو کی طرح کام کر دے گا. اور ساتھ جو میں نے نسخہ بتایا ہے, اور روزانہ لگائیں, رات کو لگا کے صبح واش کر لیں. ٹھیک ہے, بازاری ہلدی ہوگی تو وہ چہرے پہ کلر کر دے گی. ٹھیک ہے, آپ نے دیسی لینی یا خود پسوا لے جا کے پنساری سے, تو وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ. چاند دنوں کی یہ گیم ہے. اچھا, سکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سن بلاک بھی یوز کیا جا سکتا ہے, تو کیا سن بلاک گھر میں بھی بن سکتا ہے؟ الحمدللہ بن سکتا ہے. کیسے؟ سکن پروٹیکٹر جو سب سے محفوظ سمجھا جاتا ہے نا, بڑی ایک بے ضرر سی الحمدللہ میں ٹپ دے دیتا ہوں, جو کہ بڑے بڑے نسخوں سے الحمدللہ بازی لے گی. آرگن آئل, یقین جانیے, مجھے جو ہے وہ موروکو میں گیا تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو وہاں آرگن آئل لوگ, وہاں کی بیوٹی بڑی فیمس ہے, بڑے مشہور, بڑے خوبصورت لوگ ہیں وہاں پہ. آرگن آئل وہاں پر لوگ کوئی ایسی شاپ نہیں دیکھی میں نے جہاں پر آرگن آئل نہ پڑا ہو, چاہے وہ پان والا ہے, چاہے وہ بسکٹ والا ہے, چاہے گروسری والا ہے, چاہے کوئی پنساری ہے, چاہے کوئی حکیم ہے, چاہے کوئی بھٹا لگا کر بھی بیٹھا ہوا ہے نا ادھر, چاہے کوئی چوڑیاں بھی بیچ رہا ہے نا ادھر, اس کے پاس بھی آرگن آئل پڑا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یار یہ کیوں آرگن آئل استعمال, اور جہاں ہم اگر کسی تفریح کے لیے بھی, کسی سیر و تفریح کے لیے عجوبہ خیز جگہ پر بھی جا رہے ہیں نا, تو وہاں پر بھی آرگن آئل پڑا ہوا ہے, وہاں بھی لوگ آرگن آئل سیل کر رہے ہیں. پوچھا کہ یار یہ کیا آرگن کیا ہے. اور وہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر خواتین خود نکال رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی کہ تقریباً آج سے 10, 15, 20 سال پہلے ہر گھر میں ایک چکی لگی ہوتی تھی, وہاں پر آٹا پیستے تھے چکی پہ, اور وہاں پر وہی چکیاں لگی ہوئی ہیں, وہاں سے بیج کو ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے آئل کو نکال رہے ہیں. اور آرگن آئل ایسا سکن پروٹیکٹر ہے, اور مزے کی بات ہے وہ چپچپا نہیں ہے. اکثر ہوتا ہے نا آئل لگائے تو وہ عجیب سی جو ہے نا فیلنگ آتی ہے, وہ چپچپا ہو جائے, اور وہ چپچپا نہیں ہے, اور فوراً جذب ہونے کے ساتھ ساتھ سن ریز کے لیے ایک اکسیر ہے سکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور وہاں کی خواتین, وہاں کے مرد
जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ते जहां पर आर्गन ऑयल को इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि उनका समझ लेंगे, छोटी सी मिसाल देता हूं, उनका जीना मरना ही आर्गन ऑयल के साथ। आपने बताया कि वहाँ पे जो फौरी निकाला जाता है, जी जी, लेकिन यहाँ पे तो केमिकल वाला होगा, कोई सा भी यूज वहां से करना यहाँ से मिलेगा ही नहीं आप। हाँ, वो यहाँ original से तो नहीं मैं मिलेगा। आपको एक समझ लेके पते की बात बताता हूँ। आप अगर किसी पंसारी के पास जाते हैं ना, मुझे धनिए का ऑयल चाहिए, निकल ही नहीं सकता, नहीं होता धनिए का तेल। कोई भी आपने कभी नहीं देखा होगा जी ये धनिए का, बड़े आपने देखे होंगे जी ये ऑयल निकल रहा है जी, ये ऑयल निकल रहा है जी, अरेंड का निकल रहा है जी, सरसों का निकल रहा है जी, कोकोनट ऑयल निकल रहा है। कभी किसी ने धनिए का तेल निकाला है? नहीं निकलता तेल धनिए का, तो जो धनिए लेकिन का तेल धनिए का सेल हो रहा है। हाँ, अगर अक्सर लोग सैकड़ों पे भी सेल कर रहे होते हैं, किसी भी पंसारी के पास आप जाके कहेंगे जी मुझे ये धनिए का तेल दे दे, वो ये नहीं कहेगा जी नहीं है, कहते हाँ हाँ है, खालस है हमारे वो पास। क्या बेच रहे हैं? उसमें अक्सर औकात जो पंसारी है ना, वो तिलों का तेल ले लेते हैं, सस्ता पड़ जाता है। इससे भी सस्ते ऑयल होते हैं, तिलों का तेल लेकर उसमें मुख्तलिफ सेंट डालते हैं, मुख्तलिफ कलर डालते हैं, और उसी तेल में किसी ने बड़ा भी कोई पंसारी अच्छा हो ना, तो वो तिलों का तेल यूज करता है, वरना जो है वो इससे भी सस्ते ऑयल जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, जो कि अक्सर आप अगर लेकर आए किसी शॉप से ऑयल लेकर आए, डाबर आंवला या यानी कि बड़े लाइट वेट ऑयल होते हैं जो कि लगाने से ज्यादा चिपचिपे भी नहीं करते, मोस्टली वो ऑयल होते हैं, मुझे नाम उसका घूम रहा है ज़हन में। मोस्टली लोग तिलों का ऑयल यूज करते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंट डालकर, मुख्तलिफ कलर देकर, वो आगे जी ये धनिए का ऑयल है जी, ये कोकोनट ऑयल भी है, ये जी बादाम का ऑयल भी ये है, सिर्फ खुशबू देनी है और कलर देना है, और उनके पास आपको हर किस्म का ऑयल मिल जाएगा। तो आर्गन ऑयल का क्या हल, क्या निकालें? हल आर्गन ऑयल का अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे पूरा वर्क करके आया। मैं खुसूसन जड़ी बूटियों के लिए गया था, उधर का नीला पाउडर बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं और वो बड़ा फेमस है, और खुसूसन मैं अपने काम के सिलसिले में गया था जहां से अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीला पाउडर, बड़े लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि आप नीला पाउडर पे काम करें, आप आर्गन ऑयल पे काम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे एक मुकम्मल वर्क करके आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आर्गन ऑयल हमारे पास है और मिलेगा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे इसका मुकम्मल इसके सीड ऑयल पे काम कर रहे हैं, और सीड ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे पाकिस्तान में बिछाना है इसको। और इसके अलावा कोई हल हो सन रेजिस से बचने का? इसके अलावा मोस्टली लोग जो है ना 3-4 ऑयल होते हैं, वो मैं बता देता हूँ, वो जो है वो इस्तेमाल कर लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत हद तक हम इस चीज से, आप वैसलीन ले लें, ग्लिसरीन ले लें, इसमें तिल का ऑयल डालें, इसमें कोकोनट ऑयल डालें, इसमें हस्बे हाजत 2-3 कतरे लींबू के डाल लें, और इनको शेक कर लें, खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हस्बे जरूरत 3-4 ड्रॉप जितनी आपको अपने फेस पे जरूरत है, हल्की मिसाज करके लगा लें, अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। और ये रंग तो डल नहीं होगा, एक होता है ना माइंड सेट के ऑयल लगाने से फेस का जो है कलर डल हो जाएगा। साथ लींबू आ गया ना, ओके ठीक है, लींबू अल्हम्दुलिल्लाह ये कंबाइन बहुत अच्छा बन जाता है, ये कंपाउंड बहुत अच्छा बन जाता है, जो कि हमारी स्किन की हिफाजत के लिए सूदमंद साबित होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा दिन घूमते रहे, नो प्रॉब्लम, नथिंग, नॉट एट ऑल, आपकी स्किन को जो है वो कोई भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बता दें कि इस साल गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा रहेगा, हीट वेव जो है वो भी आने ही वाली हैं, तो कौन से ऐसे मशरूबात हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए, जो शुगर के पेशेंट भी कर सकते हैं, अगर किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैदा भी ठंडा रहे और खुद भी जो है वो दिमाग भी ठंडा रहे? उसमें फर्स्ट तो मैं ये सब्जियों का कुछ बता चुका, जूसेस का भी बता देता हूँ। शुगर पेशेंट के लिए तो फिलहाल कोई ऐसा सिरप नहीं है, हाँ वो कम डोज ले सकते हैं, जैसा कि इलायची का शरबत है, बहुत सूदमंद है। अगर खालस खुद घर में हजार तरीके पड़े हुए हैं, घर में तैयार किया जा सकता है इलायची का शरबत, वो दिल की मजबूती के साथ साथ, सांस के साथ साथ आपको तस्कीन देगा, सुकून देगा, ठंडक देगा, नींद अच्छी करेगा आपकी। उसके साथ साथ खशखाश का शरबत लोग तैयार करते हैं, वो भी बहुत सूदमंद है ठंडक के लिए, नींद को अच्छा करने के लिए। और साथ ही साथ इसमें आ जाता है शरबत बजूरी, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ठंडक के लिए। शरबत बजूरी लोग कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। बादाम का शरबत जिसमें चारों मगज हो, उसमें इलायची हो, उसमें सौंफ हो, मोस्टली लोग ये यूज करते हैं, ये यूज करना चाहिए। शरबत बजूरी बहुत अच्छा है। बादाम का शरबत घर तैयार करना हो तो क्या किया जा सकता है? इसका लंबा प्रोसेस है बताने को, तो ये भी, इसमें बादाम को उबाला जाता है, ठीक है, उबाल कर इसमें यानी कि एक सिरप बनाया जाता है चीनी का अलग से, यानी कि
اگر 2 کلو ہم لیتے ہیں چینی لیتے ہیں، اس میں 3-4 کلو پانی ڈال کے اس کی چاشنی تیار کی جاتی ہے، پھر اس میں بادام کو پکایا جاتا ہے، یعنی کہ لمبا پروسیس ہے، اس میں یہ تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آپ اتنا لمبا جتن کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھی شاپ سے لیں. ہمارا شربت بادام ہے، آپ یہ پیئے اور انشاءاللہ آپ کو، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی بھی کمپنی کا شربت لے آئیں، اس سے اچھی تاثیر، اس سے اچھی خوشبو، اس سے اچھی لطافت اور اس سے اچھی انرجی آپ کو ملے. یہ صرف منہ کا ذائقہ ہی نہیں ہے. آپ موسٹلی شربت لے کر آئیں گے نا، وہ صرف منہ کا ذائقہ ہوگا کیونکہ اس میں سینٹ اور چینی ہوگی. اس میں دیسی شکر ہے، اس میں الحمدللہ سونف ہے، بادام ہے، چاروں مغز ہیں، کدو کے بیج ہیں، کدو کے مغز ہیں، جو کہ آپ کو دماغ کو قوت کے دینے کے ساتھ ساتھ نظر کو مضبوط کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے قوت حافظہ کو بوسٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈک کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتا ہے. بالکل زیادہ تر شربت بزوری استعمال ہوتا ہے اور بادام، شربت بادام فائدے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اچھا، گوند بھی استعمال کی جاتی ہے نا شربت گوند کتیرا، وہ بھی فائدہ مند ہے. بلنگو استعمال کرتے ہیں لوگ، وہ بھی اچھا ہے، لیکن ہر بندہ نہ یوز کرے کیونکہ اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے. اکثر لوگ لیمٹ سے زیادہ یوز کر لیتے ہیں، پھر جوڑوں میں درد اور جو زیادہ جو ایجڈ ہے نا لوگ، وہ نہ یوز کریں. جوڑوں میں درد، کندھوں میں درد، کمر میں درد اس سے ہو جاتی ہے، جس سے وقفے سے جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ حکیم موسیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے آپ کو اویئر کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح قدرتی اجزاء استعمال کر کے آپ صحت مند بھی رہ سکتے ہیں، اسکن اچھی بھی رہ سکتی ہے، اور بالوں کا مسئلہ ہر بڑے چھوٹے انسان کا ہے تو وہ بھی حل ہو سکتا ہے. دوسرے ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب. ہم نے یہ معاشرے میں جو برائیاں چل رہی ہیں ان کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے، کیا ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسروں پہ ہم باتیں بڑی جلدی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے اس کی کیا بیک اینڈ سٹوری کیا ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.